नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतलू, और आप पढ़कर सुनाइए, तिलावत कीजिए, पढ़कर सुनाइए। अलैहिम, उन्हें, नबा, खबर, इब्राहीम की। अब पहले तसल्ली देने के लिए किसकी बात की गई थी यहाँ पर? मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम की बात। अब किसकी बताई जा रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात, कि उनके ऊपर भी कम आजमाइश नहीं आई थी, बहुत ज्यादा आजमाइशें आई थी। किसको पढ़कर सुनाए जा रहे हैं ये हालात? मक्का वालों को पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। और क्यों पढ़कर सुनाए जा रहे हैं? क्योंकि वो क्या कहते थे कि हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अपने आप को हनफी कहते थे और कहते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर पहले मूसा अलैहिस्सलाम की बताई, फिर अब बता रहे हैं कि देखो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हो और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हो तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा काम करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराया था, तो तुम क्यों शरीक ठहराते हो? इसलिए यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोबारा बयान किया गया। इज काला, जब उन्होंने कहा, ली अबीही, अपने बाप से, व कौमिही, और अपनी कौम से, किसकी, ताबुदूना, तुम इबादत करते हो। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कहते थे ना हम तो अपने बाप दादों को फॉलो करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाप को नहीं माना, बल्कि किसको फॉलो किया? सिर्फ अल्लाह ताला की बात मानी उन्होंने, वो किसी के कहने पर नहीं चले। और हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत समझदार थे और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जो रैशनल थिंकिंग की शुरुआत की थी वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सोच विचार करना, गौर और फिक्र करना, ये सबको देखकर सबको गौर और फिक्र, ये किसने की थी शुरुआत? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कालू, उन्होंने कहा, नाबुदू, हम इबादत करते हैं, अस्नामन, बुतों की, व नज़ल्लू, और हम हमेशा रहते हैं, ला यज़ालू से है ना, और हम हमेशा रहते हैं उसके लिए, आकिफीना, जमकर बैठने वाले। इसका रूट है जा लाम लाम, जललना से बना है, जिल्लन, जललना। हम हमेशा रहते हैं उनके लिए, आकिफीन, बैठने वाले। आकिफ, जमकर बैठना, जैसे एतकाफ में हम करते हैं, अल्लाह ताला के लिए जमकर बैठ जाते हैं ना, सब तरफ से ध्यान हटाकर, वही है। उन्होंने कहा हम इबादत करते हैं बुतों की, तो हम हमेशा रहते हैं उनके लिए जमकर बैठने वाले। काला, उन्होंने कहा, किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, क्या, यस्मऊनकुम, वो सुनते हैं तुम्हें, यस्मऊना, क्या वो सुनते हैं तुम्हें, जब तदऊना, तुम पुकारते हो। यानी क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या वो सुनते हैं जब तुम पुकारते हो, या यनफऊनकुम, वो नफा देते हैं तुम्हें, या यदुर्रूना, वो नुकसान देते हैं तुम्हें। कालू, उन्होंने कहा, बल्कि वजदना, हमने पाया, वजद से ना, वजदना, हमने पाया, आबा अना, अपने बाप दादाओं को, कजालिका, इसी तरह, यफअलून, वो सब करते थे। यानी कोई दलील तो होती नहीं थी उनके पास, जवाब तो होता नहीं था, बस सीधा क्या कहते थे कि हमने तो अपने बाप दादा को इसी पर जमे हुए पाया, हमारे बाप दादा ये काम करते थे इसलिए हम भी ये काम करते हैं, चाहे बाप दादा गलत ही करें। काला, कहा, अफराईता, क्या देखा है तुमने, माँ, जिनकी कुंतुम हो तुम, ताबुदूना, इबादत करते, मतलब क्या तुमने देखा है उन्हें, क्या गौर और फिक्र किया है उन पर कि जिनकी तुम इबादत करते हो। अंतुम, तुम, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा, अकदमून, पहले, कदम से बनाए, जो पहले गुजर गए। यानी क्या तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने इस बात पर गौर और फिक्र की है, क्या इस बात को देखा है कि वो किस चीज की इबादत कर रहे हैं, क्या फायदा दे रही है, क्या नुकसान दे रही है, क्या समझते हो, कोई समझ में आती है तुम्हें बात? ये तरीका। फ़इन्नहुम, तो बेशक वो, अदुव्वुन, दुश्मन है, ली, मेरे, इल्ला, मगर, रब्बुल आलमीन के, सिवाय रब्बुल आलमीन के, यानी अल्लाह ताला के अलावा जिसकी भी तुम इबादत करते हो वो सब कौन है? मेरे दुश्मन है। अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़नी, पैदा किया मुझे, फहुआ, तो वो, यहदीनी, हिदायत देता है मुझे। नून के नीचे ज़ेर आ गया ना, तो ये ज़ेर या की अलामत, यानी मुझे। और किसकी दावत दे रहे हैं, किसकी तरफ दावत दे रहे हैं? अल्लाह ताला की तरफ, कि उसी ने मुझे पैदा किया और वही है जिसने मुझे हिदायत दी। वल्लज़ी, और वो जो, युतइमुनी, खिलाता है मुझे, वयस्कीनी, और वो पिलाता है मुझे। हम करते हैं ना दुआ खाना खाने के बाद की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, वही है ये, है ना। हम भी तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं कि उसी ने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमानों में से बनाया, अब और पहनाया, है ना।
اب یہ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، یعنی یہ بت نہیں ہے جو مجھے کھلاتے پلاتے، کیونکہ سب تو بتوں سے مانگتے تھے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی ہے میرا رب جو مجھے دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی۔ وَإِذَا، اور جب مریضتُ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یشفینی، مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے رب پر توکل، خالص بھروسہ، اس کو کہتے ہیں خالص بھروسہ، اتنا پکا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی، اگر ہم بیمار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دے گا، بالکل پکا یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کیا ہوتا ہے، بھروسہ ہمیں شفا دیتا بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوائی بھی نہیں کر سکتے، دوا اور دعا دونوں ہی سنت ہے، لیکن پورا مکمل بھروسہ ہم کیا کرتے ہیں، صرف دوائی پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر نہیں کرتے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ وہ صحیح کر دے گا، اس کے پاس چلے جاؤ اینٹی بائیوٹک کھائیے، دوائی کھائی، اس نے اس دوائی کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گئی، ہم کیا کرتے ہیں، شریک کر لیتے ہیں، جبکہ دوائی تو کھانی ہے لیکن مکمل بھروسہ کس پر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر، کہ یہ دوائی بھی تبھی شفا دے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ والذی، اور وہ جو یمیتونی، موت دے گا مجھے، ثم، پھر یحیینی، وہ زندہ کرے گا مجھے، وہ جو یعنی وہی ہے جو موت دے گا مجھے اور پھر وہ زندہ کرے گا مجھے۔ اچھا، یہ دعوت کا بھی طریقہ ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے مجھے ہدایت دی اور وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعوت کا۔ اور وہ جو موت دے گا مجھے اور پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ والذی، اور وہ جس سے اطمع، میں امید رکھتا ہوں، طمع امید، وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ یغفرہ، وہ بخش دے گا میرے لیے، خطیئتی، خطائیں میری، یوم الدین، بدلے کے دن کی۔ کون سی خطا ہے یہ جس کی بات یہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی گناہ ہوا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی ہوا ہے گناہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے وہ معاف کرے گا قیامت کے دن جب میں سامنے جاؤں گا؟ کون سی خطا ہوتی ہے پیغمبر سے؟ جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں اپنی طرف سے ہونے والی چھوٹی چھوٹی جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بھی مسٹیکس یا کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں، اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں، خطائیں سمجھتے ہیں، کیونکہ بڑے اور ویسے ظاہری گناہ تو وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو لگتی ہے کہ میری کہیں یہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا، کہیں یہ گناہ تو نہیں ہو گیا، جبکہ وہ چھوٹی موٹی کوتاہی ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے نا، اس کو وہ اپنی خطائیں سمجھتے ہیں پیغمبر۔ تو یہاں وہی ہو رہا ہے۔ کچھ اعمال ان کے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی نظروں میں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اپنی نظروں میں وہ ایسا سوچتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے نا کہ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا جیسی وہ ہیں، اس میں بھی ورنہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی وہ دعا مانگتے تھے کہ جیسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی دکھا۔ ہمیں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، کچھ سامنے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے اور ہمیں وہ برا لگتا ہے، کچھ ہمارے لیے سامنے برا ہوتا ہے اور وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں حقیقت نہیں پتہ ہوتی کسی کی، تو دعا کیا مانگے، اللہ تعالیٰ جو چیز اچھی ہے وہ اچھی دکھا اور جو چیز بری ہے وہ بری دکھا۔ ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، حکمن، حکمت، والحقنی، اور ملا دے مجھے، بالصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنی زبردست حکمت تھی اس کے بعد بھی وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے اور مجھے صالحین میں سے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی پیغمبر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی مجلس میں بھیجنا، ہمیں برے لوگوں سے بچائے رکھنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ جو آخری ٹائم پر آپ کے منہ سے نکلتے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ تعالیٰ اچھے دوست عطا کر، اے اللہ مجھے اعلیٰ دوست اچھا عطا کر، اعلیٰ ساتھی عطا فرما۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھی محفل عطا فرما، کیونکہ برے دوست، برے ساتھی اور بری محفل ہمیں تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایک تو بلبلے کی طرح ہے دنیا، تو ایک دم پھٹ گیا وہ ختم ہے نا، پتہ ہے نا اتنی لمبی لمبی زندگیاں کیسی لگیں گی وہاں پر، چھوٹی چھوٹی زندگی۔ اس لیے کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ، تاکہ بعد میں بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، ایسا نہ ہو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں اور ہماری محفل ہمیں ایسی مل جائے کہ سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے۔
یہ ہوتا ہے نا آپ کا ٹائم کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. یہ ٹائم ابھی تو آپ یہاں پر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے آپ یہاں لگا رہے ہیں, اب میرے جانے کے بعد یہ ٹائم تو کہیں نہ کہیں نکلے گا نا. لیکن دعا کرے کہ اچھی محفل میں نکلے, کیونکہ اس سے ایمان میں اضافہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایمان جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے, بلکہ کیا ہو, ایمان بڑھتا چلا جائے. اس لیے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ مصروف کرنا, ایسا نہ ہو شیطان اور اس کے دوست آپ کو لوگوں کو گھیر لیں اور سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیں. تو یہ بھی دعا آپ یاد کریں, ربی حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین. یا اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما اور صالحین میں ملا دے. وَاجْعَلْ اور بنا دے میرے لیے لسانہ زبان صدقن سچائی کی, فی الآخرین دوسروں میں, بعد والوں میں. یعنی بعد والوں کے لیے میری زبان جو ہے وہ سچائی کی زبان بنا دے. یعنی جو میں لوگوں کو دعوت دوں انہی کی زبان میں تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ سچی بات ہو. یہی دعا مکمل مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم بعد والوں کو دعوت دیں یا تیری بات پہنچائیں تو وہ سچی بات ہو اور ایسی زبان میں پہنچائے کہ ان کے دل میں وہ بات اتر جائے. وَاجْعَلْنِی اور بنا دے مجھے میوں وراثتی وارثوں میں سے, الجنتی جنت کے, نعیم نعمتوں والی. کتنی بہترین دعا ہے نا, کہ بنا دے مجھے وارثوں میں سے جنت کے نعمتوں والی. وَاغْفِرْ لِی اور بخش دے لی ابھی میرے باپ کو, اِنَّهُ بے شک وہ ہیں من الضالین گمراہوں میں سے. یعنی کس قدر فکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, جبکہ ان کے باپ نے کسی قسم کی کوئی بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا, بلکہ آگ میں ان کو اور پھکوا دیا. اس کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے باپ کو بخش دو اللہ تعالیٰ, وہ گمراہوں میں سے ہیں, انہیں بخش دیجئے. لیکن یہ کب کی تھی, اس کے بعد کون سی آیت اتر گئی تھی, جب ان کو باپ نے آگ میں پھینکوا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ اب آپ بخشش کی دعا نہیں مانگیں گے, کیونکہ اب حد پار ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا, کیونکہ پیغمبروں کی بات ماننا ضروری تھا نا اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ تو پیغمبر کی ہر دعائیں قبول کرتے ہیں, اگر مانگتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کو ڈالنا پڑتا پھر جنت میں ان کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب کوئی دعا نہیں مانگو گے ان کے لیے. تو ہماری زبان سچائی کی ہو بعد والوں کے لیے, تو زبان سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جو جیسے لوگ ہیں انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ ان کے دل میں بات اتر جائے. وَاجْعَلْنِی اور بنا دے مجھے میوں ورثتی وارثوں میں سے, جنت النعیم جنت کے نعمتوں بھری. یہی ہے جنت, جو زبان سیکھیں گے اور ان کے لیے ہوگی یہ جنت, جنت النعیم انہی کے لیے ہے یہ. ولا اور نہیں تخزینی تو رسوا کر مجھے, یوما جس دن یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. کیونکہ پہلے بات آ رہی ہے باپ کی کہ میرے باپ کو بخش دو, پھر کیا آ رہا ہے کہ اور نہیں تم رسوا کرنا مجھے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ وہ ان کے لیے وہ بھی رسوائی والی بات ہوگی جب قیامت کے دن کیا ہوں گے, ان کے باپ کو ہاں حدیث میں کیا آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں گے کہ منہ پر سیاہی اور گرد اور غبار ہوگا. آپ کے والد کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے, باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا, اب تم جو کہو گے میں وہی بات مانوں گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہیں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے ذلیل نہ کروں گا, اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی کہ میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے. اللہ کہیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے پاؤں تلے دیکھو, تو وہ دیکھیں گے تو نجاست سے لتڑا ہوا بچھو نظر آئے گا, یعنی گندگی سے لتڑا ہوا بچھو نظر آئے گا. پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس بچھو کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ دراصل ان کے باپ ہوں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کی شکل کو بدل دیا جائے گا, لیکن ان کو معافی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جنت جو ہے وہ مشرکین کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے حرام ہے. اگر ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا پھر جنت مل جاتی. اور اسی طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ 3 شرائط کے ساتھ دنیا میں عزت اور محبت وہ جائز ہے. ایک تو یہ کہ اس کا عزت اور مال کی محبت 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. کیا؟ ایک تو یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہ ہو, یعنی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھے.
دوسرا جھوٹی تعریفیں مقصود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کچھ بھی کام کریں اور آپ کو جھوٹی تعریفیں ملے۔ تیسرا اس کے حاصل کرنے میں کوئی گناہ یا دین کے معاملے میں کوئی مداہنت اختیار نہ کرے، یعنی گناہ کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ یہ تین عزت ہی نا، وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہ کرنا، تو یہ تین اگر ہم ان کو ان شرائط کو دنیا میں عزت حاصل کرنے، یا مان لو اگر محبت یا عزت ان تین کے ساتھ صرف جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا 2 خصلتیں انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ کیا؟ پہلی، ایک مال کی محبت، دوسرا عزت اور جاہ کی طلب، یعنی عزت آ جائے بس ہمارے پاس، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے بس عزت آ جائے، اور دوسرا مال کی محبت۔ یہ 2 دین کو اور ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہیں، یہ 2 خصلتیں، اس لیے یہ 2 خصلتیں اگر ہیں تو اس کو نکال دیں، کیونکہ اصل میں جو ہمارا یہ ہوتا ہے نا، عزت ایسا ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے نا جیسے شیشے کا، اس کو سنبھال کے رکھو، سنبھال کے رکھو، اور ذرا سا کہیں سے جھٹکا لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس کو عزت کو ایسے سنبھال کے نہیں رکھنا، بلکہ عزت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے وہ رسوا کر دے، لیکن اگر ہم اللہ کے کام کریں گے تو وہ عزت اپنے آپ ہی بڑھاتا چلا جائے گا۔ جس دن لا ينفع نہیں فائدہ دے گا مال ولا، اور نہ ہی بنونا بیٹے، نہ تو مال فائدہ دیں گے نہ بیٹے۔ اگر بیٹا فائدہ دیتا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوتے؟ اب جنت میں ہوتے۔ اگر کوئی رشتہ داری فائدہ دیتی، کوئی رشتہ داریاں فائدہ دیتی تو پھر کون تھے؟ ابو طالب۔ کتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے نبی کو، تو فائدہ نہیں ہوتا، نبی ان کو بخش والے تھے نا، لیکن ان کو بھی عذاب ہوگا۔ مگر جو آتا آئے اللہ کے پاس بقلب، دل کے ساتھ، سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ۔ سلامتی والا دل کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، برائیاں نہ ہو، اور غیبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت نہ کری ہو، کہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور کیونکہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ کون سا دل ہوتا ہے؟ مریض، قلب المرید ہوتا ہے جو منافقوں کا دل ہوتا ہے، اور جو مسلمانوں کا دل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قلب السلیم، یعنی سلامتی والا دل۔ تو ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے؟ سلامتی والے دل کے ساتھ۔ وَأُزْلِفَتِ، اور قریب لائی جائے گی، قلب آیا تھا نا، یہ ازلفت، یہ مجہول ہے ہمارا، ازلاف سے قریب لے آنا، قریب لائی جائے گی جنت، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ یعنی کیا ہوگا؟ جہنم میں لوگ چل کر جائیں گے، اور جنت جو ہے جنتیوں کے لیے قریب آ جائے گی، تاکہ جنتیوں کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، بلکہ جنت ہی ان کے پاس آ جائے گی۔ اچھا، تھوڑی سی بات اس پہ، قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ سلامتی والا دل، اس کی 5 صفت ہوتی ہیں اس کی۔ پہلا یہ اسلم، یعنی وہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو، اسلم یعنی اللہ کے لیے فرما بردار۔ دوسرا سلم، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کر لیا ہو، وہ ہوتا ہے سلمہ۔ سلمہ کسے کہتے ہیں؟ سپرد کرنے کو، ہے نا، دوسروں کو سپرد کرنے کو۔ تیسرا استسلم، اس نے اللہ کی قضا و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا ہو۔ استسلم یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اس کو قبول کر لیا ہو۔ سلیمہ یعنی وہ ہر چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا، جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہو، یعنی ایسی چیز میں آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرتی ہے اس کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے انڈر آ گیا، ٹھیک ہے۔ 5واں سالمہ، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی۔ یہ 5 خصلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ سلامتی والا دل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟
فرمایا پرہیزگار صاف ستھرا جس کے دل میں نہ تو گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ تو دعا کیا کریں؟ اللہم اسألوکا قلبا سلیما و لسانا صادقا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سلامتی والے دل کا اور سچائی والی زبان۔ یہ دونوں دعا میں مانگے۔ اور پھر جب ہمارے پاس سلامتی والا دل آ گیا تو جنت کیا ہو جائے گی؟ ہمارے لیے قریب لا دی جائے گی، کیونکہ جنت بھی دور بھاگ جاتی ہے نا جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ وَبُرِّزَتْ اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے، یعنی اس وقت جو گمراہ لوگ ہیں وہ بھی جہنم کو دیکھ لیں گے اور کتنے ڈریں گے، اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے صرف اس کو دیکھنے کو ہی۔ وقیلا اور کہا جائے گا انہیں اینما کہاں ہیں جن کی کنتم تھے تم تعبدون عبادت کرتے، یعنی جن سب کو تم مانتے تھے وہ کہاں ہیں بتاؤ مجھے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دن۔ یعنی دنیا میں انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات مانتا ہے تو اصل میں وہ اس کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے، چاہے آپ نے اپنے نفس کی بات مانی ہو، چاہے اپنے دوستوں کی بات مانی ہو، چاہے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی بات مانی ہو، تو ان کے پیچھے ہی آپ کو پھر چلنا ہو۔ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، حل کیا ینصرونکم وہ مدد کریں گے تمہاری، یا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری، یا ینتصرون وہ بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے جن کو تم مانتے تھے بلاؤ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں تمہارا؟ نہیں، بلاؤ اگر ایسا ہے تو۔ فَقُبْكِبُوا وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے، اوندھے منہ جہنم میں گرا دینا۔ منہ کے بل گرنا کیسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی منہ کے بل گرے کتنی زبردست چوٹ لگتی ہے نا، اسے سب دانت ناک سب پھوٹ جاتے ہیں، کتنی زبردست چوٹ لگتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے، اوندھے منہ گرائے جائیں گے اس میں، اور وہ غاوون بہکے ہوئے ہوں گے، وجنودو اور لشکر ابلیس کے، اجمعون سب کے سب، یعنی جس نے ابلیس کی بات مانی، ابلیس کا لشکر جو رہا، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اس لیے سمپل سا بات ہے ابلیس کے لشکر کو پہچاننے میں کہ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکتے وہ سیدھا کیا ہے، وہ ابلیس کے لشکروں میں سے، آپ اس سے دور ہو جائیں، اس کو پہچاننا مشکل ہے ہی نہیں۔ بس اگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا رہا ہے وہ اللہ کا لشکر ہو گیا، جو اللہ سے دور کر رہا ہے وہ ابلیس کا لشکر ہو گیا، اس سے دور ہو جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے جو دوست ہیں نا وہ اچھے بنائیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی بار آ گیا قرآن میں اچھے دوستوں کی بات، دوست کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، دوست کے دین پر انسان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے جو دوست ہیں نا وہ اچھے ہونے چاہیے، بہت بہترین دوست ڈھونڈنا آپس میں، تاکہ جو آپ کے ایمان کو بڑھاتے رہیں اور مضبوط کرتے رہیں۔ قالو وہ کہیں گے، اور وہ اس میں یختصمون جھگڑ رہے ہوں گے، کون؟ ابلیس کے لشکر، سارے کے سارے ابلیس اور سب آپس میں جہنم میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ تاللہ اللہ کی قسم بے شک ہم تھے، لفی دلالن ضرور ہی گمراہی میں، مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ کیا کہیں گے؟ ہم نے ابلیس کی بات مانی، ہم تو گمراہی میں تھے۔ جب نسویکم ہم برابر کر رہے تھے، سوا سے بنا نا، سوا برابر کرنا، تو نسویکم ہم برابر کر رہے تھے تمہیں، بربی رب کے ساتھ، عالمین رب العالمین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتا ہے، اصل میں کسی کی بھی بات ماننی چاہے، کسی کا سامنے سر جھکائے یا ماتھا ٹیکے، یا جو بھی بت ہوتے ہیں یا جو بھی قبر میں ہوتے ہیں، وہ ان کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ ابلیس کھڑا ہوتا ہے۔ نظر تو نہیں آتا لیکن وہ انڈائریکٹ پوجا کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ ابلیس کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے سورج جب بالکل سر پر ہوتا ہے تو اس وقت منع ہے نا، بالکل جب سیدھا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج جو ہوتا ہے وہ ابلیس کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، اور پھر اس وقت مشرک قوم جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے، اور وہ کس کو کرتی ہے؟ ابلیس کو کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کس کو کرتے ہیں؟ وہ ابلیس کو کرتے ہیں۔ تو سب اللہ تعالیٰ وہ کیا کہیں گے؟ ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم تجھے ہی مانتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ کہ ہم تو گمراہ تھے، کہ ہم نے تجھے اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرایا، اور افسوس کریں گے، پچھتاوا کریں گے۔ وما اور نہیں اضلنا گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے، یعنی کس نے گمراہ کیا تھا ہمیں؟ مجرموں نے۔
فما لنا تو کیا ہے ہمارے لیے، من شافعین کوئی سفارشوں میں سے، فما لنا ما یہاں پر نہیں کے لیے آئے گا، تو نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارشیوں میں سے، یعنی اب ہمارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے. روئیں گے پچھتائیں گے اور روتے روتے کیا ہو جائے گا، آنکھوں کے گڈھے بھی، آنکھوں کے نیچے گڈھے ہو جائیں گے. اس سے کہیں گے نا دروگا سے، جہنم کے دروگا سے، مالک سے مالک ہے مالک، وہ سنے گا ہی نہیں، 40 سال کے بعد سنے گا، اور وہ اور صرف سنے گا اور پھر کیا کہے گا، دیکھے گا بھی نہیں، سنے گا بھی نہیں، اور 40 سال کے بعد سنے گا اور کیا کہے گا، اب تم اسی میں پڑے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے چیخنے چلانے کا، بس یہی بولے گا وہ. ولا اور نہیں صدیقن کوئی دوست، حمیمن گہرا، یعنی آج ہمارے لیے نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ ہی آج ہمارا کوئی ایسا گہرا دوست ہے جو ہمیں بچا لے. حمیم کسے کہتے ہیں، کھولتے ہوئے پانی کے لیے بھی آتا ہے نا حمیم، یعنی جس میں شدت ہو، اور دوست کے لیے آیا صدقن حمیم یعنی گہرا دوست، گرم دوست، یعنی جس کے اندر شدت ہو گہرائی میں، یعنی بیسٹ فرینڈ کے لیے. اس لیے حمیم گرم پانی کے لیے بھی آیا ہے اور گہرے دوست کے لیے بھی آیا ہے. بیسیکلی گہرا ہے اس کا میننگ، چاہے وہ پانی ہو یا وہ دوست ہو. اور نہ ہی ان کا دوست گہرا، یعنی آج کوئی بھی نہیں ہے جو آج ہمیں بچائے. سوچو کیسا لگے گا اگر یہ حالت ہو کہ کوئی نہیں مل رہا جو بچائے، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ کوئی دنیا میں کوئی بھی نہیں، تو پھر کیا حال ہوگا ان کا، مطلب روتے روتے کتنا بھی روئیں پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. فلو تو کاش، انا بے شک ہوتا، لنا ہمارے لیے، قرتن ایک بار لوٹنا. لو کا یہاں پر کاش کریں گے، دونوں ہوتے ہیں نا لو کی میننگ، اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی، یہاں پر کیا کریں گے کاش. تو کاش ہوتا ہمارے لیے ایک بار لوٹنا، فنکنا تو ہم ہوتے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج دو ہم پکا ایمان لے آئیں گے. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن ضرور ہی نشانی ہے، ومکانا اور نہیں تھے، اکثرہم ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں بھی نشانی ہے، اگر ہم اس کو پڑھ کر بھی ایمان لے آئے نا، اس میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے کہ ان آیتوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور ایمان لے آئے. اب کیا ہوگا اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہو، ہے نا، معنی اس کے سمجھتے ہو، بار بار ان آیتوں کو پڑھیں گے، بار بار ان آیتوں کو پڑھیں گے، ظاہر ہے بچیں گے گناہوں سے، دور بھاگیں گے جہنم سے. لیکن جب ہم سمجھ ہی نہیں آ رہا ہمیں کہ انا کا مطلب کیا ہے، ان کس کا مطلب کیا، ہم کیا کرتے ہیں، رٹتے رہتے ہیں، بس رٹافیکیشن پڑھا اور سمجھ ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا دور کس سے ہونا ہے. ہاں آتی تو تھی جہنم جنت، بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں جاؤ جہنم سے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے نا. تو جب ہم بار بار اتنی خطرناک آیتوں کو پڑھیں گے، اتنی زیادہ ڈرانے والی آیتوں کو، تو اپنے آپ ڈریں گے. اس لیے قرآن کو اچھے سے آپ کو یاد کرنا ہے اور بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بس اب جب آپ نے ایک بار یہ شروع کر دیا ہے معنوں سے، اب اس کو نہیں چھوڑنا، بس اس کو آپ پکا کرتے رہیں، بار بار اس کو پکا کرتے رہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ ضرور ہی وہ، زبردست رحم کرنے والا ہے. وہی زبردست رحم کرنے والا ہے. اس میں بھی حصر کا مفہوم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست رحم کرتا ہے. قذبت جھٹلایا، اب یہاں پر کس کی بات آ گئی، نوح علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا آیا، اب نوح علیہ السلام کے قصے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کو، مشرکین مکہ کو. قذبت جھٹلایا قوم نوح نے، مرسلین رسولوں کو، اذ قالا جب کہا انہیں، اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا کیا نہیں، تتقون تم سب ڈرتے، کیا نہیں تم ڈرتے، انی بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار. یعنی نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیا، امین، یعنی وہ بھی امانت دار تھے. فاتقوا تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری. سب آتا ہے نا نوح علیہ السلام کا بھی، سب آپ کو پتا ہے نا، بار بار آ گیا، یہ بھی ریپیٹڈ ہے. وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، نہیں ہے اجریہ میرا اجر، مگر اللہ اوپر، رب العالمین رب العالمین کے. یعنی میں تم سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچانے کے لیے، نہ تم سے کوئی اجرت مانگ رہا ہوں، بلکہ میرا اجر تو کس پر ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر. میں صرف کس سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے.
فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری۔ قالو انہوں نے کہا، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، لکا تجھ پر، واتبعکا اور پیروی کرتے ہیں تیری، واتبع اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں تمہاری، ارذلون رذیل لوگ، ارذلون ارذل کی جمع ارذل سے بنا ہے، یعنی مال نہ رکھنے والے لوگ، حقیر سمجھے جانے والے لوگ، پیشے میں کمتر سمجھے جانے والے لوگ، کم حیثیت کے لوگ۔ تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ حقیر لوگ، حقیر سمجھے جانے والے، یا ارذلون یہ بھی کر سکتے ہیں، سب سے ذلیل لوگ، ارذل ہے نا، ارذل سے بنا ہے، ارذلون سب سے ذلیل سمجھے جانے والے لوگ، ان کی لینگویج میں، نعوذ باللہ ویسے کوئی نہیں ہوتا، مال کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں تم پر اور تمہاری پیروی کرتے ہیں حقیر لوگ، سب سے زیادہ ذلیل لوگ۔ کس کی بات کر رہے تھے یہ؟ جو سوسائٹی میں کم سمجھے جاتے تھے، جیسے آج ہمارے SC ST لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، تو باقی سردار کیا نہیں کہنے لگے، ہم تمہاری بات مانیں، تمہارے آس پاس تو ارذلون رہتے ہیں، تمہارے آس پاس تو حقیر لوگ رہتے ہیں، چھوٹے لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے تمہارے پاس، اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہارے پاس بیٹھیں اور تمہاری بات سنیں تو اپنے پاس سے ان لوگوں کو ہٹانا ہوگا۔ قالا انہوں نے کہا، وہ کیا اور کیا ہے، علمی میرا علم، بما اس کے بارے میں جو، قانون تھے وہ، یعملون عمل کرتے، ان نہیں ہے، حسابہم ان کا حساب، مگر علی ربی میرے رب پر، کاش کے تشعرون تم شعور رکھتے، یعنی مجھے وہ نہیں ہٹا سکتے، تو انہوں نے کہا میں نہیں ہٹا سکتا، بلکہ مجھے تو ان کے بارے میں علم بھی نہیں ہے وہ کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا اجر ان کا حساب کس کے اوپر ہے؟ میرے رب کے اوپر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مان گیا ان کو میں نہیں ہٹا سکتا، بلکہ ان کا حساب کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ کاش کہ تم شعور رکھتے، کاش کہ تم عقل رکھتے۔ وما اور نہیں ہوں میں ابھی طاردن دھتکارنے والا، طارد دھتکارنے والا، المؤمنین مومنوں کو، یعنی جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، چاہے وہ ارذلون ہیں چاہے وہ حقیر ہیں، میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں۔ ان انا نہیں ہوں میں مگر نذیرن ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا، یعنی صاف منع کر دیا۔ اس لیے کوئی بھی بڑا آدمی ہم سے کچھ بھی کہے، چاہے کوئی ہمارے آس پاس ہیں چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہیں وہ پکے ایمان والے، چاہے وہ ان کی سوسائٹی میں حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن وہ اتنے پکے ایمان والے ہیں، تو آپ کی فرسٹ پریفرنس کیا ہونی چاہیے؟ وہی لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے اس سے تو ویسے ہی دور ہونا بہتر ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی آخرت پر بات کر رہے ہیں، آپ کی آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا میں کیا دے دیں گے وہ، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں کریں گے، آخرت بھی برباد۔ قالو انہوں نے کہا، لئن اگر نہیں تنتہی تو باز آیا، یا نوح اے نوح، تو لتکونن تو ضرور تم ہو جاؤ گے، منل میں کس میں سے؟ مرجومین سنسار کیے جانے والوں میں سے۔ کس سے بنائیے؟ رجم سے بنائے۔ رجم کس کو کہتے ہیں؟ دور سے کنکر یا پتھر وغیرہ پھینکنا یا جان سے مار ڈالنا، سنسار کرنا، لعنت یا فٹکار ڈالنا، اسی سے کیا بنا ہے؟ رجیم۔ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی تو اسی سے بنا ہے، رجیم یعنی دھتکارنا، پھٹکارنا، پتھر بھی پڑھتے ہیں اس کو، یہی ہوتا ہے نا۔ اگر تم باز نہیں آئے، کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم کون ہو جاؤ گے؟ مرجومین میں سے، یعنی سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، بے شک میری قوم نے کذبونی مجھے جھٹلا دیا۔ تو کیا ایک ہی بار میں انہوں نے یہ بات کری تھی کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا؟ کب بولا تھا انہوں نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ نوح اب پریشان مت ہو، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، تب انہوں نے دعا کری تھی۔ ایسے نہیں کہ پہلے دن دعوت دی دوسرے دن کہہ دیا اللہ تعالیٰ جھٹلا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ پیمفلیٹ بانٹنے جائیں، لوگوں کو قرآن کی طرف تبلیغ دینے جائیں اور پہلی بار آپ کو جھٹلا دیں اور آپ کے اللہ تعالیٰ میرے پاس کہنے میں تو کوئی آ ہی نہیں رہا، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، بار بار جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ ففتح تو فیصلہ کر دے، کھول دے، فتحن کسے کہتے ہیں؟ فتح کھولنا، جیسے بند دروازہ ہوتا ہے، بند دروازے کو کھول دیا، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، اسی سے کیا یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا، کھولنا۔ تو فیصلہ کر دے میرے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان، فتحن فیصلہ،
یعنی اسی سے بنا ہے. فتحن حتمی فیصلہ یعنی دو ٹوک فیصلہ, یعنی ایک دم انصاف والا فیصلہ جیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وَنَجِّنِي اور نجات دے مجھے, ومن اور ان کو جو معیہ میرے ساتھ ہے, من المؤمنین مومنوں میں سے. یعنی اب انہوں نے ان کے لیے بد دعا کری, اللہ تعالیٰ اب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے ان سے نجات دے, مجھے اور مومنوں کو. فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے ان کو, ومن اور جو معاہو ان کے ساتھ تھے, فی الفلکی کشتی میں, مشحونی جو بھری ہوئی تھی, مشحونی شین ہا نون, کشتی یا جہاز کو سواری یا سامان سے لاد دینا, پورا بھر دینا, فل کر دینا. اچھا یہاں پر بھی سب سہمے ہوئے تھے, پتہ ہے آپ کو, یہاں پر بھی اس وقت سب سہمے ہوئے تھے کیونکہ سیلاب آیا ہوا تھا, اور جب سیلاب آتا ہے پورا سب کچھ ڈوبا ہوا تھا, اور تو اس میں جانور تک بھی سہمے ہوئے تھے. اس لیے اس وقت کسی شیر نے بکری کو نہیں کھایا, کسی سانپ نے کسی کو نہیں ڈسا. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا. اگر شیر بھی اپنے شیر والی حرکت دکھا دیتا تو کوئی بچتا کشتی میں, لیکن سب سہمے ہوئے تھے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں ان سب کو نجات دے دی. مشحونی ہے یہ جو کشتی بھری ہوئی تھی, پورا بڑی مشحونی ہے یہ وہی. ہاں فی فلکی مشحونین بھری ہوئی کشتی میں, کس سے آیا یہ؟ ہاں ہے بڑا ہاں. ثم پھر اغرقنا غرق کر دیا ہم نے, بعدو اس کے بعد, باقینا باقی رہنے والوں کو. ان فی ذالک بے شک اس میں ضرور ہی نشانی ہے. پھر تکرار آ گئی, ان فی ذالک لا آیتن بے شک اس میں ضرور ہی نشانی ہے, اور نہیں تھے ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے. یعنی یہ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نہیں سنیں گے, کسی اور کی سنیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں غرق کر دے گا, کچھ بھی کر دے گا. غرق نہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ٹکڑے گرا دے, یا زمین میں دھسا دے, یا حاکم قوم کو ہمارے پر مسلط کر دے, دوسری قوموں کو مسلط کر دے. یہ سب عذاب کی قسمیں ہوتی ہیں. پرماننٹ علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا حَبْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سمجھ میں آیا؟ پرماننٹ. وَإِنَّ اور بے شک آپ کا رب لہوا وہی زبردست رحم کرنے والا ہے. کذبت اور جھٹلایا عاد نے مرسلین رسولوں کو. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کون سی قوم آ گئی؟ قوم عاد. اس قوم کو کیا ملا ہوا تھا؟ اس قوم کو صحت, طاقت, پیسہ, سب کچھ ملا ہوا تھا. ایسی اس وقت جو یہ والی قوم تھی, قوم عاد, ایسی کوئی بھی قوم دنیا میں نہیں تھی. بڑی سے بڑی عمارتیں بنانا, اور اس کی کوالٹی اتنی زبردست کوالٹی تھی. قوم عاد جو عمارت بناتی تھی بہت زیادہ فیمس تھی, باقی مطلب پوری دنیا میں اس وقت یہ قوم فیمس تھی. انہوں نے ہر جبار, ہر متکبر کی لیکن پیروی کی. جتنے بھی سرکش لوگ تھے ان کے ساتھ وہ مل گئے, جتنے بھی متکبر اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ مل گئے. یہ لوگ اب پھر اس کے بعد یہ شرک جیسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو گئے. ان کا اصل وطن احقاف کا علاقہ تھا. سمجھ لو کہ وہ اس زمانے کا نیو یارک ہوتا ہے نا, ویسے ہی تھے وہ, اس زمانے کے نیو یارک تھے وہ. اور اسکائی ہائی ہوتا ہے نا, جیسے بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسکائی ہائی کہتے ہیں نا, اسکائفل. ہاں, تو ویسی ہی وہ بلڈنگز بنایا کرتے تھے جو بہت آسمان کو چھو جاتی تھی. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بھی وہ بنایا کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے, سب ملیمیٹ ہو گیا. اب صرف کیا نظر آتی ہے؟ صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے. 2400 قبل مسیح میں یہ قوم تھی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2400 سال پہلے, یعنی تقریباً 2500 سال پہلے یہ علاقہ آباد تھا. طرح طرح کے باغات تھے, ہر لحاظ سے ترقی کر رہے تھے. اور اب سارا علاقہ جو ہے وہ بنجر بارش ہو گیا. اب یہاں پر 10-10 سال تک بھی بارش نہیں ہوتی. اتنا گرم علاقہ ہے کہ گرم گرم آندھیاں چلی تھی یہاں پر. اذ قالا جب کہا ان سے, اخوہم ان کے بھائی ہود نے, کیا نہیں تتقون تم سب ڈرتے. قوم عاد کس کی قوم تھی؟ ہود علیہ السلام کی قوم. کیا کہا تھا انہوں نے کہ کیونکہ وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے, کہ کیا نہیں تم ڈرتے, بے شک میں تمہارا رسول ہوں, امین امانت دار. یعنی یہاں پر بھی کیا آ گیا؟ امانت دار. یہ بھی امانت دار تھے, سارے نبی امانت دار رہے ہیں. فاتقوا تو ڈرو اللہ سے, واطیعونی اور اطاعت کرو میری. وما اور نہیں, اسألکم میں سوال کرتا تم سے, علیہ اس پر, من اجرن کسی اجر کا, نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. انہوں نے بھی کیا کہا, میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگ رہا, بلکہ میری اجرت صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس.
आतबनूना क्या तुम बनाते हो, बनूना क्या तुम बना, उसी से बनाए, पहले भी आया था ना ये आतबनूना क्या तुम बनाते हो, बिकुल्ली रीइन हर ऊंची जगह पर, रीइन रा आइन या, रेतुन की जमा ये ऊंची ऊंची जगह को कहते हैं, जैसे पहाड़, टीला या दर्रा। क्या तुम बनाते हो हर ऊंची जगह पर, आयतन एक निशानी, ताबसूना बेकार काम करते हुए, ताबसून आइन बासा बेकार बेमकसद खेलते हुए, खेल कूद के लिए, ताबसून मतलब बेकार बेमकसद खेलते हुए। क्या कहा था, क्या कर रहे थे वो, ऊंची ऊंची जगह पर घर बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे और बेकार उसको छोड़ देते थे। यानी ये क्या है, क्या तुम बनाते हो हर ऊंची जगह पर एक निशानी, यानी यादगार बनाते थे कि ये हमारी यादगार है, ये है, और बेकार काम करते हुए। हदीस में क्या आता है इमारत के बारे में, हर इमारत अपने बनाने वाले पर वबाल होगी सिवाय उसके जो जरूरत की हो, यानी जरूरत के अलावा जो आपने इमारत या घर बना रखा है वो आपके लिए क्या है, फिर क़यामत के दिन वबाल है। इसी तरह हदीस में आता है एक इमारत अपने बनाने वाले के लिए बाइस वबाल है सिवाय उसके जिसको बनाए बगैर चारा ना हो। इसी तरह अबू दाऊद में आता है हर तामीर साहिब तामीर के लिए मुसीबत है मगर वो जो जरूरी है। देखो कितनी इसमें हदीस है, यानी अगर हम बेकार मतलब घर हमारा है, हम रह रहे हैं उसमें, लेकिन बस शौक है अपनी प्रॉपर्टी झाड़ने का, दिखाने का, तो यहाँ भी ले ली वहां भी ले ली और बेकार पड़ी हुई है, बस ले ली और पड़ी हुई है वो बेकार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क़यामत के दिन उसका पूरा का पूरा उठाकर बोझ आपके ऊपर लाद दिया जाएगा कि ये ले तेरी इमारत, अब तो उसे उठा, ठीक है, बेकार छोड़ देते हैं। चलो कुछ होते हैं कि चलो किराएदार रखे हुए कमाने के लिए, उन्होंने बनाया हुआ है, कोई और नहीं है चारा, चलो किराएदार रखे बनाने के लिए, तो वो तो जायज हो गई आपकी, ठीक है, आप कर रहे हैं कमाई। लेकिन उसके अलावा जो बेकार पड़ी हुई है, बिना किसी रीजन के पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, किसी भी काम नहीं आ रही, चलो किराएदार में ये है कि लोग रह रहे हैं वहां पर, किसी के तो काम आ रही है रहने के लिए, लेकिन बिल्कुल ही बेकार पड़ी हुई है वो, तो उसका क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ फ्लोर्स हम बना देते हैं, ऊपर के फ्लोर्स बिल्कुल बर्बाद और बेकार पड़े रहते हैं वो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी क़यामत के दिन आपके ऊपर लाद दिया जाएगा कि लो जिसमें तुम सफाई करते थे, इतना लो, इतना सर्फ लगाया, इतना पानी वेस्ट करा, इतनी मेहनत इसमें लगाई आपने, और अब ये इतना बेकार है, अब क्या करो, अब इसको उठाओ। तो जो कोना भी अगर है ना, अगर कोई बेकार पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार, और बस उसकी सफाई हुई जा रही है और कुछ नहीं, बस ऐसी, बस आपने बना दिया, बड़े बड़े घर का शौक था तो बना दिया और इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी आपके लिए वबाल होगी क़यामत के दिन, वो भी आपके ऊपर चढ़ के कहेगी ले उठाओ मुझे, मैं तुम्हारा खजाना, उसके लिए है। वतत्तखिज़ूना और तुम बनाते हो, मसानिआ महलात, लअल्लकुम ताकि तुम, तखलुदून हमेशा रहोगे, शायद के तुम, लअल्ला का भी दो मीनिंग आते हैं, ताकि भी और शायद। अल्लाह ताला क्या वो नबी अपनी कौम से क्या करें कि तुम महल बनाते हो और ऐसे बनाते हो जैसे हमेशा रहोगे, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, घर हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमेशा दुनिया में ही रहना है, दुनिया छोड़ के जानी ही नहीं है, तो घर कैसा बनाना है, टेम्पररी हो, कम हो, जितना हमें रहना है। हाँ, वाइजा और जब बतश्तुम पकड़ते हो तुम, बतश्तुम पकड़ते हो तुम, जब्बारीना सरकश होकर, बतश्तु मतलब होता है पकड़ना, ताकत से पकड़ना, जबरदस्ती पकड़ना, सख्त गिरफ्त करना, जाहिरी और मानवी दोनों के लिए आता है, रौब और हैसियत के लिए भी आता है, यानी लोगों के भी वो सख्त पकड़ करते थे, यानी लोगों को भी सख्त पकड़ते थे, परेशान करते थे। फत्तकू तो डरो अल्लाह से, बातिऊनी और इताअत करो मेरी, वत्तकू और डरो अल्लदी उससे जिसने अमद्दकुम मदद की तुम्हारी, बिमा उसके साथ जो तालमूना तुम सब जानते हो, यानी अल्लाह ताला की तुम्हें सब पता है, अल्लाह ताला के आगे ही तुम क्या करो, अल्लाह ताला के कामों में इस पैसे को लगाओ और अल्लाह ताला से डरो। अब जैसे मान लो पैसा है, किसी को है कि इतना पैसा है, क्या करूं, बजाय प्रॉपर्टी खरीदने के क्या करें, अल्लाह ताला के काम में लगा दे। दीन के इतने गरीब है बेचारी जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, बच्ची लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, वो उनमें लगाएं इतने एजुकेशन, बच्चे माँ बाप चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कौम के ऊपर अपना पैसा लगाएं, फिर देखें वो कितना। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि घरों में नहीं रहते, आप क्या करें, आप जो है अगर इतना ही शौक आ रहा है इमारत बनाने का, तो सस्ती सी टेम्पररी जैसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा आप हाई फाई ना बनवाएं, सस्ती सी इमारत बना के गरीबों को दे दें, कम किराए पर रख लें लोगों को, कम से कम उनका तो फायदा होगा, बहुत कम, जहाँ जैसे रेट चल रहे हैं आप बहुत कम किराए पे रख लें, ये कर लें आप, है ना, आपकी जगह वो अल्लाह की खातिर हो जाएगी, फिर देखिए कितना सवाब मिलेगा कि इसने मेरे बंदों को रहने की जगह दी, अल्लाह ताला देगा, है ना, और अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा। मस्जिदें बनवा दें या मदरसे बनवा दें, स्कूल्स खुलवा दें,
مسلمانوں کو تو اسکول بھی کھلوانے چاہیے بھائی، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور کہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان کے جگہ جائے، وہاں کی بہت کچھ ہے کرنے کو، بہت کچھ ہے کرنے کو، اگر ہم سمجھیں اور کریں، ہے نا. کتنے غریب ہے. پکڑنا، جب تم پکڑتے ہو تو تم پکڑتے ہو. زبردست. امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بی انعام، مویشیوں کے ساتھ، و بنینا، اور بیٹوں کے ساتھ. یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مویشی بھی دیے اور بیٹے بھی دیے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو. و جناتین، اور باغ، اور عیون، و چشمے. میں نے بتایا نا بہت ترقی یافتہ قوم تھی، باغ بھی تھے، چشمے بھی تھے، سب تھا اس میں. انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم عظیم، بڑے دن کے. یعنی مجھے ڈرے کہیں تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. قالو، انہوں نے کہا، سواء، برابر ہے ہم پر، اواعظتا، یا تو نصیحت کرے، ام لم، یا نہیں، تکونو، ہو تو، من الواعظین، واعظ کرنے والوں میں سے. اس قوم نے کیا کہا کہ چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت مت کرو یا مت کرو، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں. انہوں نے ڈرایا تھا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب آ جائے. ان، نہیں ہے یہ، مگر خلوقو، عادت پہلو کی. کیا؟ یہ ساری عادت، یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب کی عادت ایک ہی جیسی رہی ہے، سب نے ایک ہی جیسی بات کہی اور سبھی نے جھٹلایا. وما، اور نہیں ہے ہم، بمعذبین، عذاب دیے جانے والے. کس نے کہا؟ یہ ان کی قوم نے، کہ ہمیں عذاب نہیں ملے گا، عذاب ہمیں نہیں ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیسے دے سکتا ہے. مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، ارے میرے پاس تو مال بھی ہے، بیٹے بھی ہے، دولت بھی ہے، سب ہے، ہمارے پر عذاب نہیں آ سکتا. اللہ اتنا مہربان ہے، یہاں پر بھی دیا ہے تو وہاں پر بھی دے گا. فَقَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں ضروری نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر مومنین، ایمان لانے والے. کیا عذاب آیا؟ شدید ہوا کا عذاب، شدید بارش، 1 ہفتے تک مسلسل دن اور رات وہ جاری رہی. اب احقاف کا علاقہ موجودہ عمان اور یمن کے درمیان ہے، یعنی ان کے بیچ میں ہے. اب وہاں کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ہے. ہوا وہ ایسی تھی کہ انسان کو اوپر لے جاتی اور پٹکا پٹکا کر نیچے، یعنی ایسا پٹکتی کہ پٹکا پٹکا کر نیچے کر دیتی، سر تک پھٹ جاتے لوگوں کے، اٹھا اٹھا کر پٹکاتی. زمین پر ان کی لاشیں ہی لاشیں، کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے. وہ آئے تھے نا پہلے بھی کہ کیسے ہو گئے، جیسے کھجور کا کھوکھلا تنا. آپ سوچیں ہوا اگر آندھی تھوڑی دیر چل جائے نا، 15-20 منٹ، حالت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی. ایسا گھر ہو جاتا ہے بالکل، اور اس میں تو اتنی تیز ہوا کہ وہ گھروں کے اندر گھس رہی تھی، گھروں کو لوگ اس کو روک نہیں پا رہے تھے. آپ سوچیے عذاب ایسا آتا ہے جس کے اوپر انسان کا بس نہیں. عذاب، آندھی آتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اس کو کون روک سکتا ہے؟ بارش کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس ریگستان کے بارے میں وقت پر ریسرچ بھی ہوتی رہی. 1988 میں بھی کچھ سائنٹسٹ نے اس ریت کا انالائسس کیا، یعنی اس ریت کو لے گئے لیبورٹری میں اور اس کا انالائسس کیا کہ وہاں کیوں نہیں اگتا، یعنی کچھ بھی نہیں اگتا. تو پتا چلا کہ 35 قسم کے تو زہر تھے اس ریت کے اندر. اور اس لیبورٹری میں جہاں بھی اس ریت کو رکھا جاتا تھا، آہستہ آہستہ وہ چیز بھی گلنے لگتی تھی. ان کے جو بھی اتنے خطرناک قسم کے اس میں کیمیکلز ملے ہوئے تھے، اور اس کو پھر واپس پھینک دیا گیا. 1979 میں کچھ جانور وہاں ہانکے گئے. جیسے ہی جانور آگے بڑھتے تو تیتر بیتر ہو جاتے، اس کو دیکھ کر ہی بھاگنے لگتے، یعنی آگے نہیں بھاگتے تھے اور پیچھے بھاگنے لگتے تھے. اس کو 40 خالی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی خالی حصہ. ایسا حال ہو گیا. پہلے اتنی ترقی یافتہ ڈیولپڈ قوم تھی، اور اب ریت ہی ریت، کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب وہی زبردست رحم کرنے والا ہے. کذبت، اور جھٹلایا سمود نے مرسلین، رسولوں کو. اذ قالا، جب کہا تھا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی صالح نے، الا، کیا نہیں، تتقون، تم ڈرتے. یعنی اب کون آ گئی؟ قوم سمود آ گئی. ہجر کا علاقہ تھا یہ، حجاز سے شمال کی طرف. آج کل یہ مدینہ صالح کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ لوگ بھی عرب تھے. یہ 300 اور 400 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر چوڑا تھا. ان کی بھی دنیاوی حالت ویسی تھی جیسے عاد کی تھی، کیونکہ یہ بھی عاد کے جو نیک لوگ بچے تھے وہی تھے نا، انہی کی نسل میں تھے. اور عاد میں کون تھے؟ ایکسپرٹ انجینئر تھے، انہی کی نسل میں سے بچے، تو یہ بھی ایکسپرٹ انجینئر بچے. اور یہ بھی پہاڑوں کو تراش تراش کر عمارت بناتے تھے. یہاں بھی بڑے بڑے باغات، چشمے، کھیتیاں، کھجور کے درخت وغیرہ ہوا کرتے تھے.
انی بے شک میں، کیا کہا جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار، یعنی ان کے لیے بھی کون سا لفظ آ گیا؟ امانت دار۔ فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری، وما اور نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجرت کا، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین مگر رب العالمین پر، یعنی صرف میرا اجر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، رب العالمین کے ہاتھ میں۔ ساری ایک جیسی باتیں آ رہی ہیں نا، سب نبیوں نے ایک جیسا پیغام پہنچایا اور سب نے ایک ہی جواب دیا۔ اتترکونا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما اس میں، جو ہاں ہوں نا یہاں ہیں، آمینین امن سے رہنے والے، یعنی وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم اتنا تراش خراش کر گھر بناتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو اور سارا ٹائم اپنا ضائع کرتے ہو، ایسے جیسے تم یہاں رہو گے، کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے نا، ہم اتنی زندگیاں لگا دیتے ہیں اپنی گھر بنانے میں، گھر بننا ہے، گھر بننا ہے، گھر بننا ہے، اس چکر میں اتنی سیونگ، گھر بننا ہے، گھر بننا ہے، اور ایسے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں گھر بناتے ہیں، سجاتے ہیں اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بےچارے رہ بھی نہیں پاتے، دیکھ بھی نہیں پاتے، بہت لوگ ایسے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی اچھے کاموں میں نکالیں، گھر اللہ نے نصیب میں رکھا ہے تو وہ اپنے آپ ہی دے دے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں نکالیں، دین کے کام میں نکالیں، اللہ کے کام میں نکالیں۔ فی جناتن باغوں میں، وعیون اور چشموں میں، پھر وہی بات، یعنی تم اتنے باغات اور چشمے بناتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو، جیسے ہمیشہ رہو گے اس میں، وزروعن اور کھیتیوں میں، ونخلن اور کھجور کے درخت، طلعوہا خوشے ان کے، طلعوہا خوشے، کھجور کے خوشے، طلوع بھی اسی سے ہے، طلوع کیا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونا، کیونکہ خوشے سے کیا ہوتا ہے؟ شروعات ہوتی ہے نا نکلنے کی، اسی سے ہے طلوع بھی، تو اسی سے یاد رکھو آپ، خوشے جس سے شروعات ہوتی ہے نکلنے کی، اور خوشے ان کے، حدیم نرم و نازک، حدیم کہتے ہیں ٹوٹنا یا توڑنا، نرمی کے اعتبار سے توڑنا، نرمی کے اعتبار سے ٹوٹنا، یعنی جو آپ نے دیکھے ہوں گے جو بالکل شروع والے ہوتے ہیں نا کھجور، کتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں لیتے پچک جاتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ذرا سے کاٹن بھی نا ہلکا سے لے تو دب تو جاتی ہے وہ، تو نرمی کے اعتبار سے ٹوٹنا، اس کے میننگ ہے حدیم، حاضوادین۔ اور کھیتیوں میں اور کھجور کے درخت، طلعوہا خوشے ان کے، حظیم نرم اور نازک ہیں، وتنحتونا اور تم تراشتے ہو، نحت پتھر یا سخت چیز کا تراشنا، اور تم تراشتے ہو، من الجبالی پہاڑوں سے، بیوتن گھروں کو، فارحین خوب ماہر بن کر، فارحین فراح سے بنائے، اترانا، فراحت کہتے ہیں خوشی کو، اپنے فن میں مگن ہونا، خوش ہونا، فخر کرنا، یعنی جو اسکل ہے اس میں مگن ہو جانا، اس کے لیے آتا ہے، اس میں مگن اور خوش ہو جانا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھروں کو، فارحین خوب ماہر بن کر، خوب خوش بن کر، خوب ماہر بن کر، فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری، ولا اور نہیں، تطیعوا تم اطاعت کرو، امرا حکم کی، مسرفین حد سے بڑھنے والوں کی، یعنی جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتیں مت مانو بلکہ صرف میری بات مانو۔ الذی وہ جو، یفسدونا فساد کرتے ہیں زمین میں، اور نہیں یصلحونا وہ اصلاح کرتے، کون؟ حد سے بڑھنے والے، وہ صرف فساد کرتے ہیں بلکہ اصلاح وہ نہیں کرتے۔ قالو انہوں نے کہا، انما انتا بے شک تم، من المسحرین جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو، کس کو کہا گیا؟ مسحرین، ہاں کے اوپر شد آ رہا ہے یہاں پر، زیادہ جادو، یعنی مسحور کہتے ہیں نارمل جادو، اور مسحرین کہتے ہیں بہت زیادہ جادو ہو گیا، یعنی تم جو ہے تمہارے اوپر چھوٹا موٹا یا تھوڑا موٹا جادو نہیں ہوا، تمہارے اوپر حد سے زیادہ، بہت زیادہ جادو کر دیا کسی نے۔ ما انتا نہیں ہو تم مگر ایک، بشر انسان، مثلونا ہمارے جیسے، فاتی تو لے آؤ، بی آیتن کوئی نشانی، اگر ہو تم، من الصادقین سچوں میں سے۔ کون سی نشانی؟ کون سی؟ اونٹنی۔ جب انہوں نے نشانی مانگی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا پہاڑ جو ہے ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئے، 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی، اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ پھر اسی طرح ہوا، ان کی ساری بات پوری ہو گئی، لیکن یہ معجزہ ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ کیسے؟
پانی عرب، اب آپ کو پتا ہے نا عرب میں پانی کتنا کم ہوتا ہے، عرب کے علاقوں میں پانی کتنا کم ہوتا ہے. یہ اونٹنی پہلے ہی بہت ہیوج تھی، نارمل اونٹنی سے زیادہ تھی. ایک نارمل اونٹنی بھی جب پانی پیتی ہے تو کتنا پی جاتی ہے؟ 10 منٹ تک پانی پیتی ہے، وہ بہت سارا وہ پانی پی جاتی ہے. اور پھر جب وہ پانی پیتی تھی تو ان کے لیے بچتا ہی نہیں تھا. پھر یہ طے ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، یعنی ایک دن تم اپنے لیے پانی نکال لو اور ایک دن اونٹنی کے لیے چھوڑ دو پانی کو. پھر ان کی قوم میں سے اب ایسا ہی ہوا، لیکن وہ بھی ان کو بہت پریشان کرنے لگا. ہم تو نہیں بانٹ سکتے کسی کو. اب یہ معجزہ ہمارے لیے بوال بن گیا. کیا کرا؟ ان میں سے ایک بہت سب سے زیادہ شریر شخص تھا، وہ اٹھا، اس نے اس کے پیر کے کونچے کاٹ ڈالے، وہ کھڑی بھی نہیں رہی اور وہ اونٹنی بیچاری پیچھے کو گر گئی اور وہ بیٹھ گئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ واپس پہاڑ میں چلی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مر گئی. ہاں، اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے، یا تو تم توبہ کر لو یا تو تم پر عذاب آئے گا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس کے کونچے کاٹ ڈالے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، وہ بہت مضبوط تھا، وہ ابو زماؤں کی طرح تھا، اس کا نام قدار تھا. اس قوم نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کو روکا بھی نہیں، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا، اور وہ قوم ختم ہو گئی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر ہم کسی کی برائی کو روکتے نہیں ہیں نا تو ہمارے اوپر بھی وہ عذاب آ جاتا ہے. یعنی ہم کچھ نہ کریں، بھلے ہی ہم برے کام نہ کریں، اگر اپنی قوم کو بھی نہ روکیں تو ان کے ساتھ عذاب میں پھر ہم بھی شامل ہوتے ہیں. اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. قالا، اس نے کہا، ہاذہ، یہ ہے، ناقتن، اونٹنی، لہا، اس کے لیے ہے، شربن، پانی پینے کی باری، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، شربو، پانی پینے کی باری، یوما، معلومن، معلوم دن کے، ولا، اور نہیں، تمسوہا، تم چھونا اسے، بسوئی، برائی کے ساتھ، ویاخذکم، تو پکڑ لے گا تمہیں عذاب، یوم عظیم، بڑے دن کا. یعنی اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا ورنہ کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا. فعقروہا، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے اس کے. فاصبحوا، تو وہ ہو گئی، نادمین، نادم، شرمندہ. فاخذہم، تو وہ ہو گئے شرمندہ، نادم، پچھتانے والے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تبھی پچھتاتے ہیں نا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. فاخذہم، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، بے شک اس میں لآیتن، ضرور ہی ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر مومنین، ایمان لانے والے. پھر تکرار آ گئی، یعنی پھر آپ سوچو اس سے بھی سبق حاصل کرو، اس میں بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے نشانی ہے. کیا نہیں بنانا ہمیں؟ بڑے بڑے محل بنا کر چھوڑنے نہیں ہے خالی، ہے نا، بیکار جگہیں نہیں چھوڑنی، کام کی چیز بنانی ہے، جو ہمارے ضرورت کی ہو وہ بنانی ہے. ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو، سجاوٹ بھی ضرورت سے زیادہ نہیں کرنی. ایکسٹرا چیز بھی سجائیں گے نا اس کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا کہ اس میں جتنے پیسے لگے اس کا حساب دو، اور اس سے کیا فائدہ ہوا اس کا حساب دو. صرف لوگوں نے دیکھا اور آپ کی تعریف کری، الٹیمیٹ بات کس پر آ گئی؟ بھیا آپ نے تو اپنی تعریف کروانی چاہیے تھی، اس لیے اتنا سجایا. سمجھ آئی بات؟ قرآن پڑھ کے نا یہی سب ہے. یہی تو اتنے سارے گناہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، اور گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. ہم اتنی چیزیں لاتے ہیں سجانے کے لیے مقصد والی چیزیں لائیں کہ لوگ اس سے دیکھیں اور سبق حاصل کریں، کچھ سیکھیں. ایسی چیزیں سجائیں آپ لا کر گھر میں، لیکن آپ پینٹنگ لا رہے ہیں اور اتنے مہنگے واس لا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا مطلب آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیسہ دیا آپ ایسے برباد کر رہے ہیں، اور آپ کی قوم جو بیچاری بھوکی پڑی ہے، قوم کے لوگ بھوکے ہیں اور ان کے پاس گھر تک نہیں ہے، اور آپ گھروں میں سجانے میں پیسے ہی ضائع کرے جا رہے ہیں. تو یہ ناانصافی ہو گئی نا. کچھ لوگ بھوکے ہیں، کچھ لوگ شیلٹر نہیں ہے کسی کے پاس، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گھروں میں ہی لگے پڑے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. اب اس سال پردے، اب نئے پردے، اب نئے کپڑے، اب یہ، اب وہ، اب نئے چادریں، اب نئی، یہ خراب بھی نہیں ہوتی، اور اس کو کیا ہے، بس نیا کا شوق پہلے ہی آ جاتا ہے. تو یہ کہاں جا رہا ہے پیسہ بھائی؟ قوم کا پیسہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ اتنا برباد ہو رہا ہے، پیسہ اتنا ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. مسرفین ہو جائیں گے پھر ہم، حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے. اب یہ سوچیں کہ ہمیں اسراف کرنے والے بننا ہے یا متقی بننا ہے؟ مسرفین میں آنا ہے، متقین میں آنا ہے. متقی لوگ تو ایسا نہیں کرتے. متقی لوگ تو بہت زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، ہر چیز میں سوچتے ہیں وہ کہ میں کہاں خرچ کروں. اور بے شک آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے. کذبت، اور جھٹلایا، قوم لوط نے، مرسلین، رسولوں کو، یعنی قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قالا، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون،
کیا نہیں تم ڈرتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ بھتیجے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یا بھتیجے تھے، یعنی ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو ایک یہی شخص تھے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی، فلسطین کی طرف یہ سب گئے، یہیں سے آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو شرق اردن کی طرف روانہ کر دیا. جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا. یہ کون سی قوم تھی؟ مباشرت کے لیے مرد جو ہیں وہ مردوں کے پاس جاتے تھے. سب سے پہلے شروعات انہوں نے ہی کی تھی برائی کی. جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے کیا نہیں تم ڈرتے، انی بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، واتیونی اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. پھر وہی بات، اتاتونا کیا تم آتے ہو، ذکرانا مردوں کے پاس، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، یعنی سب کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. ڈویل کا نا دو مرد آپس میں کرتے تھے. وتذرونا اور تم چھوڑتے ہو، ماں جو پیدا کیا، خلقا جو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ تم قوم ہو عادون حد سے گزرنے والے. یہ کیا کر رہے تھے؟ بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ یہ برے حرکت کر رہے تھے، یعنی بیویوں کو بھی وہ پریشان کر رہے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے اور پھر بیویاں بھی کیا ہے غلط کام میں پڑ جاتی تھیں، وہ بھی غلط کام میں لگ گئی، وہ بھی پھر عورتیں کے پاس جب مرد نہیں آتے تھے تو، اور مرد جو ہیں وہ مردوں کے پاس. اتنی زیادہ زبردست بے حیائی پھیل گئی تھی ان کے ٹائم پہ. انہوں نے کہا لائن اگر نہیں تنتہی تو باز آیا، یا لوتو اے لوت، لتا کننا تو ضرور تم ہو جاؤ گے، من المخرجین نکالے جانے والوں میں سے. یعنی پھر ان کے قوم بھی یہی کہہ رہی ہے ان کو کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اگر باز نہیں آئے تو. قالا اس نے کہا انی بے شک میں، لی عملکم تمہارے عمل سے، من القالین بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. قالین قاف لام یا، بیزار ہونا، ناخوش ہونا، شدید بغض رکھنا. اور یہ لوگ اپنی بستی کے آس پاس کے راستوں میں بھی بیٹھ جاتے تھے اور انہیں لوٹتے بھی تھے. پہلے لوٹتے تھے پھر برا عمل کرتے تھے مردوں کے ساتھ، مطلب کسی طرح سے انہوں نے نہیں چھوڑ رکھا تھا برائی کو. انہوں نے کہا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والے میں سے ہوں، یعنی بیزار مطلب ناخوش ہوں. ربی اے میرے رب، نجینی نجات دے مجھے، و اہلی اور میرے گھر والوں کو، اس میں سے جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. فَنَجَّيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے انہیں، وَآلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، اللہ سوائے عجوزن ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. غابرین کس کو کہتے ہیں؟ غابر، گرد اور غبار. گرد اور غبار کیا ہوتا ہے؟ جو گرد اور ڈسٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری پیچھے رہ جاتی ہے، یعنی ہم چلتے ہیں تو پیچھے چھوٹتی ہے نا گرد. جب آپ پورے فوج کی فوج جا رہی ہو تو گرد کہاں نظر آتی ہے؟ پیچھے. تو اسی سے ہے یہ غابرین، پیچھے رہ جانے والے. کون تھی پیچھے رہ جانے والی؟ ان کی بیوی. کیوں؟ کیونکہ فرشتے جب آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر مردوں کی شکل میں، تو ان کی بیوی ہی تھی جو محلے والوں کو بلا کر لائی تھی کہ آ جاؤ ہمارے یہاں پر خوبصورت مرد آئے ہوئے. بدکاری کے لیے ان کی بیوی نے ہی دعوت دی تھی، اپنے راز فاش کرا تھا، اپنے شوہر کا راز فاش کیا تھا، یعنی بتایا کہ مرد آئے ہوئے. تو جب سارے کے سارے محلے والے آ گئے اور پھر کیا کیا، ان فرشتوں کے ساتھ کوشش کر رہے تھے، وہ تو فرشتے تھے، پاس بھی نہیں آ پائے. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے عذاب لے کر آ گئے اور انہیں سب پوری کی پوری قوم کو کیا کر دیا، نیچے سے اوپر لے جا کر اس کو پٹخ دیا، اور پھر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. ثم پھر دمرنا تباہ کر دیا ہم نے، آخرین دوسروں کو، وامطرنا اور برسائی ہم نے، علیہ ان پر، مطرن ایک بارش. فساء تو کتنی بری تھی، مطرو بارش، منذرین ڈرائے جانے والوں کی. ان فی ذالک بے شک اس میں ضرور ہی نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، وہی زبردست رحم کرنے والا ہے. کذبا جھٹلایا، اصحاب الایقتی ایقا والوں نے، جنگل والے. ایقا کون سی قوم تھی؟ شعیب علیہ السلام کی. پھر سے وہی ایقا کہتے ہیں الف یا کا، جھاڑی کو، درخت کو، پرانا بہت بڑا پرانا درخت. اور یہ قوم بھی کیا کرتی تھی؟ درخت کی پوجا کرتی تھی. جب کہا لہم ان سے، شعیب علیہ السلام نے، کیا نہیں تتقون تم ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار. فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری.
وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر من اجرن کسی اجر کا, نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. پھر وہی بات, اوفو پورا کرو, کیلا ناپ کو, ولا اور نہیں تم ہو جاؤ, تکونو تم ہو جاؤ, من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے, خسیرہ سے ہے. وزینو اور وزن کرو, بالقسطاسی انصاف کے ساتھ, بالقسطاس ترازو کے ساتھ, مستقیم سیدھی ترازو کے ساتھ کیا کرو, وزن کرو. کیا کرتی تھی یہ قوم, ناپ تول میں کمی کرتی تھی. قسطاس جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک رومن لفظ ہے, عدل اور انصاف. اور انصاف صرف ناپ تول میں نہیں, انصاف ہر معاملے میں کرنا ہے, سیدھا سیدھا انصاف. امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں شریک نہیں ہوا, اس کی وجہ پوچھی تو بہانہ بنایا. آپ نے فرمایا تو نے تولنے میں کمی کر دی, یعنی کہ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. اگر آپ بول رہے ہیں تب بھی انصاف سے کام لیں, جب آپ چل رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہر کام میں انصاف سے کام کرنا ہے, کسی چیز میں کمی نہیں کرنی. واتقوا اور ڈرو اس سے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں, والجبلۃ اور مخلوق. اچھا, ولا تبخسوا اور نہیں تم کم کر کے دو لوگوں کو, اشیاءہم ان کی چیزیں, شیء ان کی جمع ہے. ولا تعثوا اور نہیں تم فساد کرو زمین میں, مفسدین فسادی بن کر. واتقوا اور ڈرو اس سے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں, وجبلۃ اور مخلوق اولین پہلی کو, یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق تھی ان کو بھی پیدا کیا, اس سے ڈرو. قالو انہوں نے کہا بے شک تم تو انتا تو من المسحرین بہت زیادہ جادو کیے ہوئے میں سے ہے وہ. وما اور نہیں ہو تم مگر ایک انسان, مثلنا ہم جیسا, بے شک نظنو کا ہم سمجھتے ہیں تمہیں, لمن القاذبین جھوٹوں میں سے, یعنی ہم نہیں مانتے تمہاری بات, تم کون ہو, جھوٹے ہو. فاسقط تو گرا دو, سقط گرانا ہوتا ہے نا, تو گرا دو ہم پر, کسفن ایک ٹکڑا آسمان سے, اگر ہو تم من الصادقین سچوں میں سے. کون کہہ رہی ہے, ان کی قوم. اگر تم اتنے ہی سچے ہو, اگر ہمارے اوپر عذاب آئے گا, ہم نے جھٹلا دیا, تو ٹھیک ہے ہمارے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دو. قالا انہوں نے کہا ربی میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. فقذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو, فاخذہم تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے, یوم الذلتی سائبان والے دن نے, سائے والے دن نے. ذل کیا ہے یہ, سایہ, سائے والے دن کے. بے شک وہ تھا عذاب یوم عظیم بڑے دن کا. ہاں 7 دن تک سخت گرمی پڑی ہوئی تھی. 7 دن تک کیا ہوا تھا ان کے یہاں, اتنی شدید گرمی, اتنی گھبراہٹ, اتنی سخت دھوپ اور پریشانی کہ بادل بھی نہیں آ رہے تھے, اور یہ بیسمنٹ میں جاتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے, تو وہاں اور گھبراہٹ ہوتی تھی, اور نکل کر باہر آتے تھے تو اور پریشانی ہوتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ ان کی طرف کھول دیا تھا, اتنی زبردست. پھر انہوں نے دیکھا ایک بادل آ رہا ہے سائے کا, بہت بڑا بادل آ رہا ہے, ساری کی ساری قوم جو ہے اس بادل کے نیچے چلی گئی اور کھڑی ہو گئی. اور کیا ہوا پھر, بجائے بارش کے اس میں سے کیا برسا, آگ کے شعلے, اور وہیں کے وہیں وہ قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی. اور پھر زلزلہ بھی آیا, شدید چنگاڑ بھی آئی, یعنی چنگاڑ بھی, زلزلہ بھی, اور پھر آگ کی بارش. یہ تینوں چیزیں باری باری آئیں. ان فی ذالک بے شک اس میں ضروری نشانی ہے, اور نہیں تھے ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے, اور بے شک آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے. کتنی بار آ گیا. اور